Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 28 in the series of Research Tools and Techniques, your subject. Today we are going to start, inshallah, with the research process step number 7. We are comfortably finished with the elements of research design. Step number 6 के तमाम elements हमने कर दिए sampling समेत. The last element of research design which we had studied was sampling, और sampling के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से probability sampling techniques होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं. इसके अलावा हम लोगों ने non probability sampling techniques पढ़ी पिछले lectures में. हमने देखा कि what should be an ideal sample size. इसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिसिस प्रोसेस भी कवर करने की कोशिश की. तो हमने जो है वो तमाम रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट कर ली. उसके बाद क्या होता है, यू नो क्वाइट वेल कि हम लोग जाते हैं और जाके डाटा गैदरिंग करते हैं. हमने जो है वो रिसर्च डिज़ाइन बनाया, क्या हमारी रिसर्च जो है वो कोरिलेशनल है, क्या कॉजल स्टडी है. उस हिसाब से अगर कोरिलेशनल है तो फिर हमने क्वेश्चनएयर बनाया, डिवाइस किया. उसके अंदर हमने जो है वो देखे कि किस तरीके से हमने अगर हार्ड टू मेजर वेरिएबल है तो उसको पहले हमने उसके डायमेंशंस और फिर एलिमेंट्स में ब्रेकअप किया, और उसके बाद हम जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए डाटा गैदरिंग के लिए. अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था तो फिर हमने जो है वो मुख्तलिफ अपने सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स बनाए, और फिर हम लोगों ने जो है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसके अंदर डोज दी गई उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिया गया उनका डिपेंडेंट वेरिएबल का. इसके अलावा भी हम लोग ऑब्जर्वेशनल तरीक़ाकार से जो है वो डाटा गैदरिंग कर सकते हैं, फिज़िकल मेजरमेंट कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ के साथ भी हम क्वांटिटेटिव डाटा भी हटा के गैदर कर सकते हैं. ये तमाम टेक्निक्स जो है वो कवर हो चुकी हैं. सो लिहाजा इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से जहाँ से हमारे पास फील्ड क्वेश्चनएयर मौजूद होंगे या हमारे पास डाटा किसी भी सूरत के अंदर मौजूद होगा. हमने अब इसकी स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करनी है. स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस की सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ तरीके से टेस्ट लगाना देखेंगे. सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पढ़ेंगे. द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ टू स्टडी द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. किस तरीके से होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कंप्राइज करती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. दिस वी आर गोइंग टू कवर इंशाल्लाह इन दिस लेक्चर. देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो बुनियादी चीज़ें हैं, दो अहम बातें हैं. वो हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी आज हम लोग कवर करेंगे और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी आज हम देखेंगे. हम लोग जो है वो एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन हमने मुकम्मल कर दिया, यानी कि हमने स्टैटिस्टिकल रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया. एंड नाउ वी आर ऑन दी डाटा एनालिसिस पार्ट. डाटा कलेक्ट हमने कर लिया, इसकी तफसीलात हम लोग जो है वो मालूम कर चुके हैं. एंड अब हम लोगों ने नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट डाटा, तो वो चीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. In the last lecture we covered as well data analysis में जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास डाटा किसी भी सूरत में आ जाता है तो आपने उसकी डाटा फाइल बनानी होती है. यू गॉट टू मेक ए डाटा फाइल. जो भी जिस तरीके से भी आपने डाटा कलेक्ट किया हो, चाहे आपने बेशक सेकेंडरी डाटा ही क्यों ना ले लिया हो फ्रॉम सम कंपनी रिकॉर्ड्स, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ले लिया, अगर आपकी जो है वो टाइम होराइजन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है तो उसके अंदर जो है आपके पास बहरहाल डाटा आ गया,
چاہے آپ نے کمپنی ریکارڈز کے ساتھ لے لیا، چاہے آپ نے کوشچنئر کے ساتھ لے لیا، تو اس کی ہم نے ڈیٹا فائل بنانے کا طریقہ دیکھا تھا، کس طریقے سے ڈیٹا فائل بنتی ہے۔ ڈیٹا کلیکشن کے بعد ڈیٹا انالیسس سے پہلے یور ڈیٹا فائل شوڈ بی ریڈی، اور ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ہمارے پاس سوال نامے آئے، ان کی ہم لوگوں نے نمبرنگ کی، ان میں دیکھا انکمپلیٹنس، اومیشنز ایکسیٹرا ایکسیٹرا، کوڈنگ دیکھی، ہر لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اب ہم لوگ ایس پی ایس ایس میں انٹری کے قابل ہیں، تو ہم لوگوں نے اس تمام ڈیٹا کو ایس پی ایس ایس کے اندر انٹر کر دیا۔ Now we have got what we have got with us in hand is basically the data file۔ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا فائل موجود ہو چکی ہے، اور اب ہم لوگوں نے اس کا انالیسس کرنا ہے۔ تو انالیسس میں جو ہے وہ 3 حصے ہیں انالیسس کے۔ پہلا ہے فیل فار ڈیٹا، دوسرا ہے گڈنس آف ڈیٹا، اور تیسرا ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ۔ 3 طریقے سے ہم انالیسس کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کا، ڈیٹا فائل کے اوپر مختلف اسٹیٹسٹکس اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہم لوگ فیل کریں کہ ہمارا ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہے وہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بتائے کہ کتنے % میل تھے، کتنے % فیمیل تھے۔ اس سے ہمیں فیل ہو جائے گی کہ ہمارا ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ ہم لوگ ٹیسٹ لگانے سے پہلے، ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرنے سے پہلے فیل فار ڈیٹا جو ہے یہ مد نظر رکھتے ہیں۔ وی ایکچولی وانٹ ٹو نو کہ ہمارا ڈیٹا فیل کیا کروا رہا ہے، اس کے لیے ہم لوگ فریکوینسی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ چیز ہم لوگ آج کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن از پارٹ آف ڈسکرپٹیو ڈیٹا انالیسس، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کا پارٹ ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن۔ یہاں سے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ دین ہمارے پاس میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی ہیں، یہاں پہ 3 جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے، مین، میڈین، موڈ۔ یہ چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے۔ میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کہ ہمارے ڈیٹا کی سینٹرل ٹینڈنسی کیا ہے، درمیان میں کس طرف جھکاؤ ہے۔ یہ چیز جو ہے ہم لوگ مین نکال کر، میڈین نکال کر اور موڈ نکال کر معلوم کر سکتے ہیں۔ میئرز آف ڈسپرژن کے اندر ہم لوگ کم از کم 3 چیزیں دیکھیں گے، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں: رینج، ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن۔ یہاں پہ صرف ویریئنس لکھا ہے، ہم نے میئرز آف ڈسپرشن میں 3 چیزیں دیکھنی ہیں: رینج، ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن۔ تو یہاں یہ چیزیں ہمیں فیل کر کے بتائیں گی کہ کس طریقے سے ہمارا ڈیٹا ڈسپرسڈ ہے اراؤنڈ دا مین۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم لوگ آج کے لیکچر میں کور کریں گے۔ ڈیٹا انالیسز میں ہی دوسرا پارٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، تصویر میں موجود ہے، گڈنس آف ڈیٹا۔ گڈنس آف ڈیٹا کے لیے ہم لوگوں نے جب کوشچنئر ڈیولپ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریلائبلٹی کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی ہوتی ہے۔ ہم لوگ دوبارہ جب ہمارے پاس مکمل ڈیٹا آ جاتا ہے، ایک تو ہم لوگ پائلٹ ٹیسٹنگ کے وقت جو ہے وہ ریلائبلٹی چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہمارے پاس مکمل ڈیٹا آ جاتا ہے تو تب بھی ہم لوگ ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی چیک کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ کرون بیک الفا کا ٹیسٹ لگا سکتے ہیں، جس سے انٹر آئٹم کنسسٹنسی ریلائبلٹی نکل سکتی ہے۔ ہم اگین ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو محتاط کرنے کے لیے دوبارہ کرون بیک الفا کا ٹیسٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، کوئفیشنٹ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے جو ایلیمنٹس ہیں وہ صحیح بنے تھے یا کون سے ایلیمنٹ صحیح نہیں بنے تھے، کیا انٹر آئٹم کنسسٹنسی موجود تھی یا نہیں تھی۔ ہم دوبارہ جب ہمارے پاس مکمل ڈیٹا آ جاتا ہے اس وقت بھی ہم یہ چیز چیک کر سکتے ہیں۔ ویلیڈیٹی میں فیکٹر انالیسز آپ کو کرنا بتایا تھا، کس طریقے سے ہم لوگ فیکٹر انالیسز کرتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے آئٹمس کے اندر کوئی غلطی یا ایرر تو نہیں رہ گیا، کوئی سکم تو نہیں رہ گیا، لوگوں کو کیا سمجھ نہیں آیا۔ تو پھر ان آئٹمس کو ہم لوگ اس سٹیج پہ بھی اپنے ریسرچ انالیسس سے نکال سکتے ہیں۔
تو گڈنس آف ڈیٹا ہم لوگ جو ہے وہ پہلے کور کر چکے ہیں. ہم لوگ فیکٹر انالیسس بھی پڑھ چکے ہیں, کو ریلیشن جو ہے وہ اسٹڈی بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے مختلف میئرس میں جو ہے وہ کو ریلیشن ہونی چاہیے. پھر ہم لوگوں نے کرونبیک الفا بھی پڑھا تھا. تو یہاں پہ ہم لوگ فیل فار ڈیٹا آج کے لیکچر میں کور کریں گے, اور اس کے بعد ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ جو ہے وہ اگلے آنے والے 2 لیکچرز میں کور کی جائے گی. بہت سارے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ڈیٹا کے اوپر لگتے ہیں. اپروپریٹ اسٹیٹسٹیکل مینوپولیشن جو ہے وہ ہوتی ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے. ایک طرف جو فیل فار ڈیٹا کے لیے جو اسٹیٹسٹکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس یا ڈسکرپٹیو انالیسس. جو فیل فار ڈیٹا کے لیے آپ اسٹیٹسٹکس لگاتے ہو وہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے, جبکہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے جو اسٹیٹسٹکس استعمال ہوتی ہے اٹس نیم از انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. تو 2 طرح کی اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں, اس سے بھی ہم لوگ واقفیت جو ہے وہ حاصل کریں گے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس یا انالیسس کیا ہوتا ہے, یہ ہرگز بھی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں انفرینشیل اسٹیٹسٹکس وہ اسٹیٹسٹکس ہے یا اسٹیٹسٹکس کی وہ برانچ ہے جو کہ ہم لوگ ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ان میں ہم بنیادی فرق دیکھیں گے, اور پھر اگلے 2 لیکچرز ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے بارے میں ہے. آج کا لیکچر جو ہے وہ ڈسکرپٹیو انالیسس کے بارے میں ہے. پھر جب ہم لوگ مکمل طور پہ ڈیٹا انالیسس کر چکتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس کی طرف, یعنی کہ ہمارے جو ٹیسٹ ریزلٹس ہیں واٹ دے آر سیئنگ, ہم لوگ اس سے کچھ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. دیٹ از انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس. ڈیٹا انالیسس جو ہے ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کائی اسکوئر کی ویلیو ہماری جو ہے وہ ٹیبولیٹڈ ویلیو سے زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں ویریبلس کے درمیان کوئی ایسوسیشن موجود ہے. تو ہم نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے. اگر فار ایگزامپل ہمارا مین ایج نکل رہی ہے 31 اور اس میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی بھی ویلیو بہت لو ہے, 1.2 ہے فار ایگزامپل, تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 25 اور 35 سالوں کے درمیان جو ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کا کوشچن فل کیا. تو یہ چیز ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں فرام دی ریزلٹس آف ڈیٹا انالیسس. ڈسکرپٹیو انالیسس بھی اس کے لیے ضروری ہے. ابھی میں نے آپ کو یہاں پہ مین کی ایگزامپل دی, اس سے بھی ہم نتیجہ اخذ کریں گے, اور ہم لوگوں نے جو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے جو ٹیسٹ لگائے تھے یعنی انفرینشیل اسٹیٹسٹکس, اس سے بھی ہم نتیجہ اخذ کریں گے کہ ہمارا ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے. ہمارا ڈیٹا ویریبلس کے متعلق یا ویریبلس میں ریلیشن شپ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے, ہم انٹرپریٹ کریں گے. اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر سوچ بچار کریں گے, یعنی کہ ڈسکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو ہے اس تمام جو ہم نے ریسرچ پروسیس کیا اس کا کیا میننگ ہے, اس کا کیا مطلب ہے. اگر جو ہے 2 ویریبلس میں ریلیشن شپ شو ہو رہا ہے, وہ امپلائیز جن کی پے لیول ہائی تھی وہ امپلائیز زیادہ موٹیویٹڈ تھے, تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو ہے the more the salary is the more the motivation level is. تو ہم لوگوں کو یہ چیز بڑھانی چاہیے یا کم از کم مارکیٹ ریٹ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو سیلری دینی چاہیے. دس از اے سارٹ آف ڈسکشن جو کہ ہم لوگ انٹرپریٹیشن کے بعد کرتے ہیں. ڈسکس کرنے کے بعد ہم لوگ ریکمنڈیشنز جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اگر ہماری بیسک ریسرچ ہے تو ہم جنرل پبلک کو ریکمنڈیشنز دیں گے. وی آر گوئنگ ٹو گیو ریکمنڈیشنز ٹو all and sundry if what we conducted was a basic research to all the group of people who are
directly or indirectly related with our research, we are going to give recommendations to them. And if our research was of applied nature یا applied type, تو then we are going to give recommendations to a particular group یا particular company. تو اس میں ہم جو ہے وہ آخر میں ہم ڈیٹا انالیسس کی ہی بدولت، ایک اچھا اگر ڈیٹا انالیسس ہم نے کیا ہے تو اسی کی بدولت ہم لوگ آگے چل کر ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں. تو کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. کسی بھی ریسرچ میں اگر آپ نے جو ہے وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر کیا ہے اور صرف انٹرویو کا جو ہے وہ ڈیٹا گیدر نہیں کیا، صرف کوالٹیٹیو ڈیٹا گیدر نہیں کیا، تو پھر آپ نے جو ہے وہ آپ بہتر طور پہ ریکمنڈیشنز دے سکتے ہو بیسڈ آن نمبرز. دیگر صورتوں میں بھی آپ ریکمنڈیشنز دے سکتے ہو، مگر اس کے اندر پھر نومیریکل یا کوانٹیٹیو جو ویلیوز ہوں گی، جو فیکٹس ہوں گے، جو انالیسز ہوگا وہ موجود نہیں ہوگا. لہٰذا کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسز جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. ابھی ہم نے جو چیزیں پڑھی یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا کا انالیسز تھا. ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا کا بھی انالیسز کر سکتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں انٹرویو دیا اور وہاں سے ہم نے جو ہے وہ ایک نتیجہ اخذ کیا کہ اصل میں یہ انٹرویو سے ہمیں کیا چیز یا کیا انفارمیشن ملی ہے. تو both from qualitative data analysis and quantitative data analysis ہم لوگ جو ہے وہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہوئیں، ہمیں جو ہے اس کے اندر جو انٹرویوز تھے اس میں کون سی تھیمز ڈیولپ ہوئی، لوگ جو ہے وہ کس بات کا اشارہ کر رہے تھے، اور پھر اگر ہم نے جو ہے وہ انٹرویوز کے بعد ہائپوتھیسس بھی بنائے تو بہرحال ہمیں کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی گیدر کرنا پڑے گا. تو یہ چیز ڈیٹا انالیسس بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اہم ہے، اور یہ آپ کا اسٹیپ نمبر 7 ہے. تو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا فائل ریڈی ہے، ہم لوگ کمانڈ دیں گے ایس پی ایس ایس کو اینالائز. ہم اوپر پہلی رو کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ اینالائز کا ایک آپشن موجود ہوگا، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ہم لوگ اینالائز والے حصے کو ہم لوگ کلک کریں گے، اور وہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا جس میں بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ موجود ہوں گے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس یا انالیسس بھی آپ نے وہیں سے اپلائی کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس بھی انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کے بھی ٹیسٹ وہیں پہ موجود ہیں، وہاں سے آپ نے جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہو. مگر ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس یا یونیویریٹ انالیسس ہوتا کیا ہے؟ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کا ہی دوسرا نام یونیویریٹ انالیسس ہے، اور یونیویریٹ انالیسس is basically refers to the analysis of one variable at a time. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں ہم صرف ایک ویریبل کا انالیسس کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم. not two variables are analyzed at a single time or moment. So that is your descriptive statistics. اس کو ہم univariate analysis بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ایک ویریبل کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں at a time. This analysis describes a single variable or phenomena of interest. This analysis describes a single variable or phenomena of interest. یعنی کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی، ایوریج ہم لوگ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کا فارمولا بھی ہے، جو ہماری نمبر آف آبزرویشن جو ہم نے آبزرویشنس کی ہیں ان کو ہم لوگ پلس کر کے اور ڈیوائڈ کریں نمبر آف آبزرویشنس کے اوپر، تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایوریج نکل آئے گا. ہم لوگ جو ہے اگر ہمیں فارمولاز پتہ ہیں تو ہم لوگ ایوریج بہت آسانی سے اس طریقے سے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ڈیورنگ دا کورس آف لیکچرز آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو دی فارمولاز ایز ویل. ہم لوگ باقی دوسرا طریقہ آپ کا ایس پی ایس ایس کے سافٹ ویئر یا کوئی اور سافٹ ویئر استعمال کرنے کا ہے. سافٹ ویئرز جو ہے اس کے اندر آپ کو فارمولا کم از کم نہیں ڈالنا پڑتا. تو سافٹ ویئرز جو ہے وہ ہماری بہت معاونت کرتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں
ایس پی ایس ایس کو سیکھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، مگر اگر آپ کے پاس ایس پی ایس ایس موجود نہیں ہے تو آپ فارمولا اپلائی کر کے بھی میجرمنٹ یا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہو، اور اس کے بعد آپ اس کی بیسس کے اوپر انٹرپریٹ اور ریکمنڈیشنز کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ کو جو ہے وہ فارمولا لگانا مشکل ہے تو پھر یو کین ٹیک دی ہیلپ آف سم اسٹیٹسٹیشین ایز ویل۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ تینوں آپشنز موجود ہیں، یا تو ہمیں فارمولا کا پتہ ہو اور اس کی مدد سے ہم لوگ کیلکولیشنز کریں، اور جیسا کہ آج کل کے زمانے میں جو ہے سافٹ ویئرز موجود ہیں، ہم سافٹ ویئرز پہ ڈائریکٹلی اپنی رقوم یا اپنے جو ہم نے جو ڈیٹا گیدر کیا ہے اس کی فائل بنا کے اس پہ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ ہم کسی اسٹیٹسٹیشین کے پاس جا کر اس سے جو ہے وہ معلومات حاصل کریں کہ اب ہم نے ڈیٹا کے اوپر کیا کرنا ہے۔ تو یونیویریٹ انالیسز میں کیا ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا ہوگا اپنے ویریبل کو، جیسے ڈسکرپٹیو مینس ٹو ڈسکرائب، تو ہم ڈسکرائب جو ہے وہ تین طریقے سے یا تین طور سے کرنا سیکھیں گے۔ ایک ہم لوگ فریکوینسی کیلکولیٹ کریں گے کہ اس ویریبل کی کتنی فریکوینسی ہے، دوسرا میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی جس میں مین، میڈین اور موڈ آئے گا، پھر ہم سکیونس بھی دیکھیں گے، کرٹوسس کو بھی ٹچ کریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھیں گے، یعنی بائی ویریٹ انالیسس کی طرف۔ بائی ویریٹ جیسے نام سے ظاہر ہے دو ویریبلس کا انالیسس ایٹ اے ٹائم۔ بائی ویریٹ انالیسس کو ہم لوگ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں ان دس اسٹیٹسٹیکل انالیسس the two variables are analyzed at a time in order to understand whether or not they are related. What happens is bivariate analysis, the two variables are analyzed at a time to understand whether or not they are related. تو ہماری ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ایسے ہوتی ہے، دو ویریبلس کا انالیسس ایک ساتھ ہوتا ہے، جیسے پے کا جو ہے ہم اس کو اینالائز کر سکتے ہیں ود دی موٹیویشن لیول۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دو سوال سے ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم نے بائی ویریٹ انالیسس کی طرف بڑھنا ہے تو سوال نامے کے اندر، کوشچن ایئر کے اندر، یا جو بھی طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہو، چاہے آپ نے جو ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا اٹھایا ہو، کمپنی ریکارڈز اٹھائے ہوں، یا آپ نے جو آبزرویشنز ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کی ہوں، جو بھی آپ کا نومیریکل ڈیٹا ہے، اگر دو ویریبلس کا علیحدہ علیحدہ ڈیٹا آپ نے لیا ہے تو اس کے اوپر بائی ویریٹ انالیسس ممکن ہے، اس کے اوپر آپ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کر سکتے ہو۔ تو جو ہے وہ ہمیشہ دو سوال، اگر آپ نے سوال نامے میں سے دو سوالوں کا ریکارڈ اٹھایا ہے تو اس کے اوپر یو کین ڈو بائی ویریٹ انالیسس یا انفرینشیل اسٹیٹسٹکس لگ جائے گی۔ اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کے اندر میں نے جیسے پہلے بھی میں بتاتا چلا آیا ہوں، کائی اسکوئر کا ٹیسٹ ہے۔ اگر نامنل اسکیل پہ ہم نے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کیپچر کیا ہے، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کوریلیشن کا ٹیسٹ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایک ویریبل کے ساتھ ساتھ کیا دوسرے ویریبل بھی بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، یا کیا معاملہ ہے۔ تو کوریلیشن کا ٹیسٹ جو ہے وہ اگر ہم نے انٹرول یا ریشیو اسکیل کے اوپر اپنے ویریبلس کو گیدر کیا تھا، کیپچر کیا تھا، تو ہم کوریلیشن کا ٹیسٹ لگا سکتے ہیں۔ کوریلیشن ہو گئی، ٹی ٹیسٹ ہم لگا سکتے ہیں اگر ہم نے جو ہے وہ مین ڈفرنس بٹوین گروپس کو معلوم کرنا ہو کہ کیا جو ہے وہ نائٹ شفٹ ورکرز زیادہ کام کرتے ہیں یا مارننگ شفٹ ورکرز زیادہ کام کرتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے وہ ٹی ٹیسٹ لگا سکتے ہیں ایسے ڈیٹا کے اوپر۔ تو دیٹ از بیسیکلی ہم لوگ جو ہے وہ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس میں دو گروپس کے درمیان بھی، دو گروپ سے ڈیٹا گیدر کیا ہوا ہو اس کے اوپر بھی ہم لوگ لگا سکتے ہیں۔ سو ہم نے جو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرنی ہے وہ کرنی ہے، ہم نے بائی ویریٹ انالیسس کی مدد سے ہم لوگ جو ہے کوریلیشن لگا سکتے ہیں، ہم کائی اسکوئر لگا سکتے ہیں، ہم ریگریشن لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ کرنا سیکھیں گے۔ یونیویریٹ انالیسس میں جو ہے وہ ایک ویریبل کو ہم جو ہے اس کے اوپر ٹیسٹ لگاتے ہیں، اور
ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کی معلوم ہوتی ہے, ایسوسیشن آپ کی معلوم ہوتی ہے, کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ آپ کا معلوم ہوتا ہے بائی ویریٹ انالیسس سے. تو ایک دفعہ ہم عبادت پڑھتے ہیں, ان دس اسٹیٹسٹیکل انالیسس the two variables are analyzed at a time in order to understand whether or not they are related. The hypotheses are tested applying this technique. تو جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے کچھ میں نے آپ کو بتانی تھیں اباؤٹ ڈسکرپٹیو اینڈ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. آگے چلتے ہیں. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ ہے فریکوینسیز کی, اور فریکوینسی کے اندر فار ایگزامپل آپ نے ایک سوال نامہ ڈیولپ کیا, آپ ایک جم کا جو ہے وہ ریکارڈ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ جم میں فار ایگزامپل جو ہے وہ 200 کے قریب لوگ آتے ہیں. تو وہ کس مقصد کے لیے آتے ہیں, اس کی ریزنز آپ معلوم کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے پریلیمنری طور پہ انٹرویوز کیے, ڈیٹا گیدر کیا, اور آپ کو پتا چلا کہ لوگ جو ہے وہ صرف 4 مقاصد کے لیے جم کے اندر آتے ہیں, اور وہ مقاصد ہیں ریلیکسیشن, مینٹین اور امپروو فٹنس, تیسرا ہے لوزنگ ویٹ, اور چوتھا ہے بلڈنگ اسٹرینتھ. 4 مقاصد کے لیے جو ہے وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, ریلیکسیشن, مینٹین اور امپروو فٹنس, لوزنگ ویٹ اور بلڈنگ دی اسٹرینتھ. تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے سسٹمیٹک سیمپلنگ کی ٹیکنیک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ہر دوسرے بندے کو ہم نے لسٹ میں سے منتخب کیا, اور ان سے ہم نے کوشچنیئر جو ہے وہ فل کروایا. اس میں بعض لوگوں نے ریٹرن کیا, بعض لوگوں نے ریٹرن نہیں کیا. ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ 90 کوشچنیئر آ گئے ڈیٹا انالیسس کے لیے. 90 لوگوں کا ہم نے ریکارڈ جو ہے وہ SPSS میں ڈالا یا کسی اور سافٹ ویئر میں ڈالا. تو اس نے جب ہم لوگوں نے ڈسکرپٹیوز میں جائیں گے اور فریکوینسیز کے اوپر جائیں گے تو اس نے ہمیں ہمارے سامنے یہ گراف ہمیں بنا کے دکھا دیا کہ جو ہے جو ہمارا ڈیٹا ہے یعنی 90 لوگوں کا ڈیٹا ہے, اس کے اندر 9 بندے ریلیکسیشن کے لیے آتے ہیں, 31 لوگ جو ہیں وہ مینٹین اور امپروو فٹنس کے لیے آتے ہیں, 33 لوز ویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور 17 بلڈنگ اسٹرینتھ کے لیے آتے ہیں. ہم لوگ جو ہے فریکوینسی کاؤنٹ کیا ہے, occurrence of number of times of a phenomena, occurrence of number of times of a phenomena. ہم نے 4 چیزیں جو ہے لوگوں سے پوچھی تھی. ہم نے اسکیل کون سا لگایا تھا, نامنل اسکیل ہم نے لگایا تھا, اور ہم نے پوچھا تھا why do you come to the gym, please take mark only one option from the 4 given below, relaxation, maintaining or improving fitness, losing weight یا building strength. تو دیٹ از بیسیکلی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ریزنز لکھ دیے تھے. اس پہ لوگوں نے جو ہے وہ 90 لوگوں نے ٹک مارک کیے, 9 لوگوں نے کہا کہ وہ ریلیکسیشن کے لیے آتے ہیں, 31 نے کہا کہ وہ مینٹین اور امپروو فٹنس کے لیے آتے ہیں, 33 نے کہا لوزنگ ویٹ کے لیے, 17 نے کہا کہ بلڈنگ اسٹرینتھ کے لیے. تو 90 ہمارے پاس ٹوٹل آ گیا. دس از فریکوینسی کیلکولیشن کہ ہماری جو ہے ہم نے ہر آپشن کے لیے کتنے لوگوں نے جو ہے وہ ٹک مارک کیا. اس کی ہم پرسنٹیجز بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یو کین سی دا پرسنٹیج کیلکولیٹڈ ان دا لاسٹ کالم جو ٹیبل کے اندر موجود ہے. 10% لوگ ریلیکسیشن کے لیے آتے ہیں, 34% لوگ مینٹین اور امپروو فٹنس کے لیے آتے ہیں, 37% لوگ لوزنگ ویٹ کے لیے آتے ہیں, اور 19% لوگ بلڈنگ اسٹرینتھ کے لیے آتے ہیں. تو سب سے زیادہ لوگ مینٹیننگ اور امپروونگ فٹنس کے لیے آتے ہیں تقریباً 35%, اور تقریباً اتنے ہی لوزنگ ویٹ کے لیے آتے ہیں. تو یہ گروپ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جو بھی کوئی سروے کر رہا تھا وہ جم کے اونرز کو بتائے گا کہ ان گروپس کو, کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے, آپ کو جو ہے وہ زیادہ فٹنس کی مشینری لگانی چاہیے. ریلیکسیشن کا بھی کچھ چھوٹا سا ایریا ہونا چاہیے. بلڈنگ اسٹرینتھ کے لیے بھی آپ کو کوئی اس طرح کے جو ہے وہ اسٹرینتھ ڈیولپنگ
جو نیوٹریشس ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو رکھنے چاہیے، وہ 20% کو کیٹر کریں گے. لوزنگ ویٹ کے لیے اسپیشل مشینیں ہونی چاہیے. تو جو ہے ہم لوگ آن دی بیسس آف اونلی فریکوینسیز ہم لوگ جو ہے ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تعداد جم میں آنے والوں کی کیسی ہے، زیادہ تر لوز ویٹ اور فٹنس کے لیے آتے ہیں. تو ہم اس تمام چیز کا، اس تمام کاروائی کا ایک عدد بار چارٹ بھی بنا سکتے ہیں، اور بار چارٹ ہم نے جو ہے وہ بنا دیا، اور ہم لوگ ایک پکٹوریلی ریپرزنٹیشن کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ فریکوینسیز کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. جب ہم نے اس سوال کا ڈسکرپٹیو انالیسز یعنی فریکوینسی انالیسز کیا. اسی طریقے سے جم میں آنے والوں کا ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈسکرپٹیو انالیسس میں فریکوینسیز کے اندر ہی مطالعہ کرنا چاہا، اسٹڈی کرنی چاہیے کہ میل کی تعداد کتنی نکلی ہے اور فیمیل کی تعداد کتنی نکلی ہے. تو 60 جو ہے جنہوں نے ریسپونڈ کیا، 60 جو لوگ تھے وہ میل تھے اور 30 فیمیل تھیں، یعنی کہ 67% جو ہے آپ کی جو پاپولیشن ہے تقریباً کم و بیش وہ میل کے اوپر جو ہے وہ جم کے اندر آتے ہیں، اور 33% جو ہے وہ فیمیلز جم کے اندر آتی ہیں. اس حساب سے جو ہے وہ جم اونر ٹائمنگ سیٹ کر سکتا ہے کہ میں میل کے لیے زیادہ ٹائم جم کے اندر الاؤ کروں اور فیمیلز کے لیے ان کی مناسبت سے، ان کی تعداد کی مناسبت سے جو ہے وہ ٹائم رکھوں. تو میل اور فیمیل کا جو ریشیو ہے وہ ہم لوگوں نے ایک پائی چارٹ کے ساتھ بھی یہاں پہ ڈسپلے کر دیا ہے. اگین آپ ایس پی ایس ایس میں جا کے آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ گرافس پہ جاؤ گے، وہاں پہ آپ ٹک کرو گے کہ آپ کو کون سا گراف چاہیے. آپ ویریبل ڈائلاگ باکس کے اندر ڈالو گے تو وہ آپ کو اس طریقے سے بار چارٹ یا پائی چارٹ جو ہے وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. ہم نے جو ہے میل فیمیل آپ کو پتا تھا ہم نے کون سے اسکیل کے اوپر جو ہے وہ میئر کیا. اسکیل ہمارا تھا بیسیکلی نامنل اسکیل کے اوپر، ڈائیکاٹمس اسکیل کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ہم نے اس کو کیپچر کیا تھا. پچھلا سوال بھی جو ہے کہ کون کون سے ریزنز تھے جن کے اندر آنے کے لیے، وہ بھی ہم لوگوں نے ڈائیکاٹمس وہ ہم نے کیٹیگری اسکیل کے اوپر، نامنل اسکیل کے اوپر جو ہے وہ کیپچر کیا تھا. اب ہم انٹرول اسکیل کے اوپر لگائے گئے ویریبل کی بھی فریکوینسی کاؤنٹ یا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن چیک کر سکتے ہیں. اور وہ کس طریقے سے کہ ہم نے ایک سوال بنایا، ایک آئٹم بنایا، آئی ایم سیٹسفائیڈ بائی دی لیول آف کلینلینس ان دا جم. آئی ایم سیٹسفائیڈ بائی دی لیول آف کلینلینس ان دا جم. آگے ہم نے جو ہے وہ رسپونڈنٹ کو 5 آپشنز دیں: اسٹرانگلی ڈس ایگری، نیدر ایگری نور ڈس ایگری، ایگری اسٹرانگلی اینڈ اسٹرانگلی ایگری. تو ہم نے لکڈ اسکیل لگایا جو کہ ٹائپ ہے انٹرول اسکیل کی. اس کے اندر جو ہے ہمیں فریکوینسی جب ہم نے کاؤنٹ اس کا کیلکولیٹ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ 90 میں سے 4 لوگ جو ہے وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے ہیں کہ کلینلینس بہت اچھی ہے. ڈس ایگری 12 لوگ کرتے ہیں، اور نیدر ایگری نور ڈس ایگری 12 کرتے ہیں، اور ایگری 52 کرتے ہیں، اور اسٹرانگلی ایگری 10 کرتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ آپ کے تقریباً 70% کے قریب لوگ جو ہے وہ مطمئن ہے جم کے اندر کلینلینس کے لیول سے. 70% لوگ جو ہے وہ جم کے اندر کلینلینس کے لیول سے مطمئن ہے، اور باقی 30% کے قریب لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. یعنی آپ اگر دیکھو تو نیدر ایگری نور ڈس ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری والے مل کر تقریباً 30% بنا رہے ہیں. اینڈ 58 پلس 11 تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 69 کے قریب، یعنی 70% جو ہے وہ مطمئن ہے، 30% مطمئن نہیں ہے. تو اگین ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ وہ 30% مطمئن کیوں نہیں ہے.
یا ہو سکتا ہے کہ اس میں ویریشن اس لیے آ رہی ہے کہ جن ٹائمز پہ 30% آتے ہیں اسٹرانگلی ڈس ایگری اور نیدر ایگری اور ڈس ایگری والے، اس ٹائم پہ شاید غالباً جم جو ہے وہ زیادہ گندی ہو چکی ہوتی ہے، اور باقی جو جب 70% یوز کرتے ہیں وہ کسی ایسے ٹائم میں آتے ہیں جب صفائی جو ہے وہ جم کے اندر ہوتی ہے۔ تو ہم یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ شاید 29% کا سٹینڈرڈ صفائی کا زیادہ ہائی ہے۔ ہم اگین جو ہے وہ ان کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کریں، یہ چیز بھی ہم صرف فریکوینسی کاؤنٹ سے ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی، ہم لوگوں نے دیکھا کہ فریکوینسیز جو ہیں وہ آپ کے سوالوں کی کیسے معلوم کی جاتی ہیں۔ اگین آپ لوگ دیکھو کہ ہم نے صرف ایک ویریبل کا جو ہے وہ صرف ایک ٹائم میں انالیسس کیا، یہ تھی ہماری فریکوینسی کیلکولیشن، اور اس کی مدد سے اگین ہم ہائپوتھیسس جو ہیں وہ اپنے حل نہیں کر سکتے۔ آگے چلتے ہیں۔ میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹرل جو ویلیوز ہیں، جو درمیان میں ویلیوز فال کر رہی ہیں، وہ آپ کو کیا چیز شو کرتی ہے۔ تو مین جو ہے ہم لوگ اپنے ڈیٹا کی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اگین مین کیلکولیٹ کرنا ناممکن ہے نامنل اسکیل پہ حاصل شدہ ویریبلس کا۔ تو ہم لوگ نامنل اسکیل پہ اگر ہم نے بنایا ہے میل اور فیمیل، اس میں ہم مین جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کیٹیگری اسکیل والا جو ہے وہ ویریبل تھا جس کے اندر ہم نے پوچھا تھا کہ ریزنز آف کمنگ ٹو جیم، 4 ہم نے آپشنز رکھی تھی، اگین ہم اس کا مین کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر جو کلینلینس والا ویریبل ہے، یعنی کہ جو ہم نے انٹرول اسکیل کے اوپر نوٹ ڈاؤن کیا، اس کا ہم ایوریج یا مین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر جو ہے آپ نے ایوریج کیلکولیٹ کیا 90 ریڈنگز کا، آپ کو پتہ چلا کہ یہ فال کر رہا ہے 3.8، تو اس کا مطلب ہے کہ 3.8 آؤٹ آف 5، ہائیسٹ جو ہے وہ 5 ہے اور لویسٹ جو ہے وہ 1 تھا، اسٹرانگلی ڈس ایگری۔ تو جو ہے کہیں نہ کہیں لوگ صفائی سے مطمئن بھی ہیں اور صفائی سے مطمئن نہیں بھی ہیں، درمیانی ویلیو مین ویلیو 3.8 آ رہی ہے۔ تو ہمیشہ انٹرول اسکیل اور ریشو اسکیل سے حاصل شدہ ویریبلس کا ہم مین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ سینٹرل ٹینڈنسی کیا ہے، سینٹر جو ہے وہ کہاں پہ بن رہا ہے آپ کی تمام ریڈنگز کا۔ اسی طریقے سے جو ویریبل ہے ایج، اس کا ہم لوگ مین نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے جو اسکیل استعمال کیا ہے اس کے اندر ریشیو اسکیل ہے۔ وی کین کیلکولیٹ ایوریجز فار انٹرول اسکیل اینڈ ریشیو اسکیل ڈیٹا اونلی۔ ایوریج ایج از 33.6 ایئرس اور نیئرلی 34 ایئرس۔ جو پچھلی ریسرچ ہوئی جم والے ریسرچ، اس میں ہمیں پتا چلا کہ 33.6 ایئرس جو ہے وہ ایوریج ایج نکل آئی 90 لوگوں کی۔ تو یعنی کہ جو مین ہمیں جو سینٹرل ٹینڈنسی ہے جو مین کے ذریعے سے معلوم ہوئی وہ 34 ایئرس ہے ایج۔ سینٹرل ٹینڈنسی دوسری طریقے سے بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے میڈین یعنی کہ مڈ پوائنٹ۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، ارینج all values in ascending or descending order and find the midpoint۔ اس میں ہم لوگ جو ہے وہ تمام ویلیوز یعنی 90 کی 90 ہم لوگ جو ہے وہ ایک ascending order میں، یعنی کہ ascending order کیا ہوا، جن لوگوں کی ایج 28 ہے پہلے وہ آ گئے، پھر 29 والے، پھر 30 والے، پھر 32 والے، اس طریقے سے ہم لوگوں نے ایک لائن میں یہ تمام 90 کی 90 فگرز لکھ لیں، اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ درمیان میں فگر کون سی فال کر رہی ہے۔ تو وہ ادھر سے ہمیں پتا چلا کہ 31 جو ہے وہ 31 ایئرز ہمارا مڈ پوائنٹ ہے۔ تو یہ بھی ہمیں کچھ اشارہ کرتا ہے کہ تقریباً لوگ جو ہیں وہ 32 33 ایئرس کے جو ہے وہ زیادہ ہیں جو کہ آتے ہیں۔ انفلیشن اور ڈیفلیشن بائی ایکسٹریم ممبرز از کنٹرولڈ۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اگر 90 میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 30 اور اس کے آس پاس آ رہے ہیں، تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ 31 کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مڈ پوائنٹ ہے۔ یہاں پہ اگر مین کے اندر جو ہے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا، مین کے اندر
جو ہے وہ ہائی ویلیوز والے، ہو سکتا ہے کہ 70 سال کے بھی کوئی لوگ آ رہے ہوں، 19 سال کے بھی کوئی لوگ آ رہے ہوں، تو ہمیں جو ہے یہ ڈسپرشن نہیں پتہ چلتی. سینٹرل ویلیو معلوم کرنے سے، مڈ پوائنٹ معلوم کرنے سے جو ہے وہ ہمیں زیادہ واضح ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کس ایج گروپ کے ہوں گے. تو انفلیشن اور ڈیفلیشن جو کہ ایوریج میں ہوتی ہے بائی ایکسٹریم ممبرس، وہ چیز یہاں پہ آ کے کنٹرول ہو جاتی ہے. تو اٹ کین بی امپلائڈ فار انٹرول، ریشیو اینڈ آرڈینل اسکیل ویریبلس. یہ ہم انٹرول اسکیل پہ حاصل شدہ ویریبلس کا بھی میڈین نکال سکتے ہیں. پچھلی ایگزامپل میں کلینلینس کی ایگزامپل میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ مڈ پوائنٹ نکال سکتے تھے اگر ہم ڈیٹا ویلیوز کو ارینج کرتے، اور وہ غالباً 3 آ جائے گا، اور جو یا کچھ اس طرح کی ڈیجٹ آئے گی. اس کے علاوہ جو ریشیو اسکیل ہے اس کے اندر تو ہم نے دیکھ لیا ایج کیا جو ہے وہ دیٹ از آور مڈ پوائنٹ. یہ چیز جو ہے ہمیں میڈین کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے. اسی طریقے سے ہم آرڈینل اسکیل کے ویریبلس کی بھی میڈین نکال سکتے ہیں. اگین ہم لوگ ایک اور طریقے سے بھی میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی معلوم کر سکتے ہیں، اور وہ ہے موڈ، یعنی ویلیو اکرنگ موسٹ فریکوینٹلی. ویلیو اکرنگ موسٹ فریکوینٹلی از یور موڈ. اور یہاں پہ اگر 28 سال کے لوگ زیادہ آئے ہیں، سب سے زیادہ تعداد 28 سال کے عمر کے لوگوں کی ہے، تو وہ ہمارا موڈ نکل آئے گا. تو ویلیو اکرنگ موسٹ فریکوینٹلی از our mode can be utilized for all types of variables. چاہے ہم نے نامنل پہ، چاہے انٹرول پہ، چاہے ریشیو پہ، چاہے آرڈینل اسکیل پہ ہم نے ڈیٹا گیدر کیا ہو، موڈ ہم تمام اسکیل سے حاصل شدہ ڈیٹا کی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. میڈین میں ہمیں جو ہے وہ اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں جو ہے وہ ڈیٹا کو ڈالنا پڑے گا، اور پھر وہاں پہ ہم لوگ درمیان والی ویلیو کو دیکھ لیں گے، وہ ہمارا میڈین ہوتا ہے. ایوریج ہوتا ہے، تمام ویلیوز کو ہم جو ہے وہ ایڈ اپ کرتے ہیں اور ڈیوائڈ کرتے ہیں نمبر آف آبزرویشنس کے اوپر یا نمبر آف n پہ، اور ہمیں ایوریج معلوم ہو جاتی ہے. موڈ از دی موسٹ فریکوینٹلی اکرنگ ویلیو. وہ ہم جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ کون سی ویلیو کے اوپر سب سے زیادہ ٹک لگے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ویلیو تھی جو ہمارے پہلے سوال میں جس کے اوپر ٹک لگے تھے وہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ فٹنس کے لیے آ رہے ہیں. 37 غالباً لوگ تھے جو کہ آ رہے تھے، تو دیٹ از آور موڈ ان دیٹ کوشچن. حالانکہ ہم نے نامنل اسکیل سے حاصل کیا ڈیٹا، مگر پھر بھی ہم نے اس کا موڈ نکال لیا. میل اور فیمیل میں موڈ آپ کو پتا چل گیا میل تھے، اور موڈ جو سب سے زیادہ ٹک مارک ہوئے یعنی کلینلینس والے کوشچن کے اوپر، تو سب سے زیادہ ٹک ہوئے آپ کے ایگری پہ یعنی 4 پہ. تو 4 از یور موڈ دیئر. تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا کیا خیال ہے، یا زیادہ تر لوگ کس کیٹیگری میں، کس جگہ کے اوپر فال کر رہے ہیں. یہ تھے آپ کے میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسیز. کے علاوہ سکیونیس جو ہے وہ چیز بھی ہمیں بتاتی ہے. دا سکیونیس آف اے ڈسٹریبیوشن از میئرڈ. یہ چیز بھی ہمیں سینٹرل ٹینڈنسی ہی بتاتی ہے کہ سینٹرل ٹینڈنسی پہ جو ہے وہ کیا مین، میڈین اور موڈ ایک برابر ہے. اگر مین، میڈین اور موڈ برابر ہیں تو آپ کا نارمل کرو یہاں پہ جس طریقے سے موجود ہے، نارمل کرو کے طور پہ آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. دا سکیونیس آف ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ بھی میئر ہے سینٹرل ٹینڈنسی کا. سینٹرل ٹینڈنسی آپ کی کیا کہہ رہی ہے؟ It actually is measured by comparing the relative positions of mean, median and mode. ڈسٹریبیوشن از سیمیٹریکل، یعنی مین، میڈین اور موڈ جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے، اور جو نارمل کرو میں اس فگر کے اندر نظر آ رہا ہے وہ آپ کی سکیونس جو ہے وہ اس کا وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی ڈسٹریبیوشن سیمیٹریکل ہے. پازیٹیو سکیو کا مطلب ہے کہ جو موڈل ویلیوز ہیں وہ شروع میں زیادہ فال کر رہی ہیں. جو موڈل ویلیوز ہیں وہ
آپ کی لیفٹ سائڈ پہ زیادہ ہے اور رائٹ سائڈ پہ جو ٹیل ہے وہ لانگر ہے. سو ڈسٹریبیوشن از اسکیوڈ رائٹ. ڈسٹریبیوشن از اسکیوڈ رائٹ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, میڈین لائز بٹوین موڈ اینڈ مین اینڈ موڈ از لیس دین مین. موڈ جو ہے وہ مین سے لیس ہے اور باقی جو ہے وہ مین بھی آپ کا بڑا ہے, اور میڈین جو ہے وہ مین اور موڈ کے درمیان لائے کر رہا ہے. پازیٹیولی اسکیوڈ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. نیگیٹیولی اسکیوڈ کے اندر لیفٹ ٹیل لانگر دین رائٹ. لیفٹ ٹیل لانگر دین رائٹ, اس کے اندر جو اسکیونس ہے ڈیٹا کی وہ آپ کی لیفٹ نیگیٹیولی اسکیوڈ ہو گئی ہے, یعنی لیفٹ ٹیل جو ہے وہ لانگر ہے. جو موڈل ویلیوز ہیں وہ آخر میں جا کے زیادہ فال کر رہی ہیں. یعنی کہ اگر ہم سی جی پی اے کو لیں اس فگر کے اندر تو درمیان والا نارمل کرو کے اندر یا ڈسٹریبیوشن اگر سیمیٹریکل ہے تو 3.2 اگر ایوریج نکل رہی ہے تو دونوں سائڈوں پہ جو ہے یعنی کہ 2.8 والے لوگ بھی ہیں, 3.2 والے لوگ بھی ہیں, دونوں طرف ایکول جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے. یہاں پہ مین جو ہے وہ موڈ اور میڈین تینوں جو آپ کے ہم نے میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی پڑھے یہ برابر ہوتے ہیں. ان پازیٹیولی اسکیوڈ ڈیٹا واٹ ہیپنز از کہ جو آپ کی جو کم ویلیوز ہیں یعنی کہ 2.7 اور 2.8 والے ان کی تو تعداد زیادہ ہے, اور 3.1 3.2 3.5 اتنی سی جی پی اے والوں کی تعداد کم ہے. تو پھر آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ پازیٹیولی اسکیوڈ ہو جائے گی اور آپ کی رائٹ ٹیل لانگر ہو جائے گی. اور ان کیس کہ آپ کے ہائی جنہوں نے اسکور کیا ہے 3.2 3.4 جن کی سی جی پی اے ہے ان کی تعداد زیادہ ہے, تو پھر آپ کی جو اسکیونس ہے وہ نیگیٹو, جو آپ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ نیگیٹیولی اسکیوڈ ہو جائے گی. تو یہ چیز ہم لوگ اپنی ڈیٹا کی دیکھ سکتے ہیں کہ اسکیونس یعنی جھکاؤ جو ہے وہ آپ کی ڈیٹا کا کس طرف ہے, اس حساب سے ہم لوگ اپنے ڈیٹا کو اپنے ویریبلس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اسکیونس کے ساتھ ہی ایک اور ٹاپک ہے کرٹوسس کا, اور کرٹوسس جو ہے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان والی ریڈنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, یا لیپٹوکرٹک ڈیٹا کے اندر اگر جو ہے زیادہ تر لوگوں کی جو ویلیوز ہیں وہ 3.1 3.2 سی جی پی اے ہے اور جو ہے وہ ایکسٹریم ویلیوز جو ہیں وہ بہت کم ہے, تو ہمارا ڈیٹا لیپٹوکرٹک ہوگا. تو زیادہ پھیلاؤ ڈیٹا کا ہمیں کرٹوسس سے معلوم ہو رہا ہے. یہ چیز ہم لوگ اپنے ڈیٹا کی آسانی سے جب ہم نارمل کرو ڈرا کرتے ہیں ایس پی ایس ایس میں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہمارا جو ڈیٹا ہے جو ایک ویریبل کے اوپر ہم نے گیدر کیا ہے کیا وہ نارمل کرو شو کر رہا ہے یا پلیٹیکرٹک ہے, یا پھر جو ہے وہ ہمارا پازیٹیولی اسکیوڈ ہے, نیگیٹیولی اسکیوڈ ہے, میزوکرٹک ہے یا لیپٹوکرٹک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم اپنے ڈیٹا کے جھکاؤ کی دیکھ سکتے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے, اگر نیگیٹیولی اسکیوڈ تھا ہمارا ڈیٹا تو اس کا مطلب ہے کہ لائق بچوں کی تعداد کلاس میں زیادہ تھی جہاں سے آپ نے ڈیٹا گیدر کیا, اور اگر پازیٹیولی اسکیوڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کا سی جی پی اے کم تھا ان کی تعداد زیادہ تھی. اور نارمل کرو کا یہ مطلب ہے کہ نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن تھی اور دونوں سائڈوں پہ جو ہے مین کے یکساں طور پر آپ کا ڈیٹا پھیلا ہوا تھا. تو یہ چیز ہم اسکیونس سے دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے زیادہ تر لوگ جو ہے موڈ جو ہے وہ زیادہ تر ہمارا درمیان میں اکر کر رہا ہے اگر لیپٹوکرٹک ہمارا جو ہے وہ ڈیٹا ہے. اگین پلیٹیکرٹک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمل کرو کے قریب تر ہے. سو اس طریقے سے ہم اپنے جو ڈیٹا کا پھیلاؤ ہے, جو ڈیٹا کا رینج ہے, وہ چیز بھی ہم لوگ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ جو مین, میڈین اور موڈ ان کا آپس میں ریلیشن شپ بھی اسکیونس اور کرٹوسس کی مدد سے ہم لوگ جو ہے وہ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آیا ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا پھیلاؤ ہے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے اپنے ڈیٹا کی معلوم کی. اگین یہ ایک ویریبل کا ہی انالیسز ہم نے کیا ایٹ اے ٹائم,
اب ہم چلتے ہیں میئرز آف ڈسپرشن کی طرف، اور میئرز آف ڈسپرشن جو ہے وہ ویریبلٹی ان اے سیٹ آف آبزرویشنز معلوم کر کے دیتا ہے. میئرز آف ڈسپرشن جو ہے وہ ہمیں ویریبلٹی ان سیٹ آف آبزرویشنز معلوم کر کے دیتا ہے کہ کس حد تک ہماری جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو ڈیٹا ہے ہمارا، وہ پھیلا ہوا ہے. اور رینج جو ہے ہمیں کیا چیز معلوم کر کے بتاتا ہے؟ رینج ٹیلز اس ایکسٹریم ویلیوز. Difference between the maximum and minimum value is your range. Difference between maximum and minimum value is range. یعنی کہ ہم نے ایک اور سوال پوچھا اپنے سوال نامے میں that last time when you went to the gym, how much time you spent on the cardiovascular equipment. Last time when you went to the gym, how much time you spent on the cardiovascular equipment. اور اس میں جو 90 لوگوں میں سے جو سب سے منیمم کسی بندے نے فل کیا وہ تھا 25 منٹس، اور جو میکسیمم کسی نے فل کیا وہ 50 منٹس تھا. تو اس میں رینج آ گیا 25 منٹس کا، یعنی 50 منٹس مائنس 25 منٹس، سو 25 منٹس از دی رینج. ایک اور سوال جو ہے وہ پوچھا گیا کہ ویٹ مشینز پہ جب آپ لاسٹ ٹائم گئے تھے، ویٹ مشینز کے اوپر آپ نے کتنا ٹائم سپینڈ کیا. ایک پرسن کا ہمارے پاس ڈیٹا آیا، میکسیمم اسکور آیا ہمارے پاس 60 منٹ اور منیمم اسکور آیا 10 منٹس، تو رینج اس کے اندر آ گیا 50 منٹس. تو جو سیکنڈ ہم نے جو سوال کیا تھا اس کے اندر رینج ہمارا زیادہ نکل آیا ایز کمپیئر ٹو دی فرسٹ کوشچن. اٹ مینس مور ویریبلٹی آن دا ٹائم اسپینٹ آن ویٹ مشین. ویریبلٹی جو ہے، ویریشن جو ہے وہ زیادہ ہے دوسرے سوال کے اندر، کیونکہ وہاں پہ رینج جو ہے وہ زیادہ بڑھا ہوا ہے. اور پہلے والے سوال میں یعنی کارڈیو ویسکولر اکوپمنٹ پہ جو ہے وہ 25 اور 50 منٹ کے درمیان لوگ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور ویئنگ مشینز پر جو ہے، ویٹ مشینز پر لوگ 10 منٹ اور 60 منٹ کے درمیان جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ ویریبلٹی جو ہے ہمارے ڈیٹا کے اندر کتنی ہے. ہم میئر آف ڈسپرشن اسی طریقے سے ایج کا بھی نکال سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو ہائیسٹ عمر تھی بندے کی وہ 70 سال تھی، اور جو منیمم ایج تھی وہ 20 سال تھی، جو کہ جم کے اندر آتا ہے. تو 50 از آور رینج، 50 از آور رینج. اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مختلف طریقے کے لوگ، مختلف طرح کے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلا کانسیپٹ ہے ویریئنس کا، اور ویریئنس بھی اسپریڈ آف ڈیٹا اراؤنڈ مین ہمیں معلوم کر کے بتاتا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، یہ بھی اسپریڈ آف ڈیٹا اراؤنڈ مین ہمیں معلوم کر کے بتاتا ہے. فارمولا اس کا ہے n1 مائنس میو اسکوائر پلس n2 مائنس میو اسکوائر پلس n3 مائنس میو اسکوائر، جو بھی ہمارے پاس ریڈنگز آئی ہیں ڈیوائڈیڈ بائی n. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم نے ویریئنس کیلکولیٹ کرنا ہے دو کمپنیز کے ڈیٹا کا، ہم نے ویریئنس معلوم کرنا ہے دو کمپنیز کے ڈیٹا کا. کمپنی اے پروڈکٹ سیلز جنوری کے مہینے میں 30، فروری کے مہینے میں 40 اور مارچ کے مہینے میں 50. اور کمپنی بی کی جو سیلز ہوئی ہیں فار ایگزامپل واٹر ہیٹر کی، دونوں کمپنیز جو ہے وہ واٹر ہیٹر سے سیل کرتی ہیں. ہم نے ویریئنس کیلکولیٹ کرنی ہے. پہلی کمپنی کی ہمارے پاس 3 ریڈنگز تھیں، تو اس سے ہم لوگ جو ہے وہ ویریئنس کیسے معلوم کریں گے. اور کمپنی بی کے اندر جو ہے پہلے مہینے جنوری میں 10 واٹر ہیٹر فروخت ہوئے، فروری میں 40 اور مارچ میں 70. تو کون سی کمپنی کا ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن زیادہ ہے، کون سے جو ڈیٹا ہے اس میں ویریئنس زیادہ ہے یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا مختلف جو ہے وہ ہونا فرام دا مین ویلیو وہ زیادہ ہے، اسپریڈ آف ڈیٹا اراؤنڈ مین وہ کس میں زیادہ ہے. تو ہم نے یہ فارمولا اپلائی کیا اور وہاں سے ہمارے پاس ویریئنس نکل آیا. ویریئنس فار کمپنی اے از اکول ٹو 66.7. ویریئنس فار کمپنی اے ہمارا آ گیا 66.7 اور ویریئنس فار کمپنی بی ہمارے پاس آ گیا 600. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ویریبلٹی ہے ڈیٹا کے اندر وہ کمپنی بی کے اندر زیادہ ہے، اور کمپنی اے کے اندر جو ویریئنس ہے یا اسپریڈ آف ڈیٹا اراؤنڈ مین ہے وہ کم ہے.
اسی ویریئنس کی جب ہم انڈر روٹ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جاتی ہے. اسی ویریئنس کی جب ہم لوگ انڈر روٹ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن آتی ہے. کمپنی اے کا ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو نکالی تو یہ یعنی 66.7 انڈر دا روٹ, تو ہمارے پاس 8.167 آ گئی ویلیو. کمپنی بی کا ہم نے 600 کی جب انڈر روٹ لی تو یہ 24.495 آ گئی. ان ویلیوز کا کیا مطلب ہے؟ ان ویلیوز کا مطلب یہ ہے, ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالی, all observations fall within 3 standard deviations of mean. all observations, جتنی بھی observations جو ہیں وہ لی گئی وہ 3 standard deviations of mean میں, یہ ایک کلیہ ہے, یہ ایک فارمولا ہے, 3 standard deviations of mean میں وہ فال کرتی ہیں. یعنی کہ یہاں پہ جو مین ہے, مین ویلیو ہے وہ 40 کی سیلز فگر ہے. 40 آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, 40 is the mean in company A product sales as well as in company B product sales. تو 40 plus minus 3 into 8.167, 40 plus minus 3 into 8.167, 3 standard of deviation of mean کا مطلب ہے 3 کو آپ ملٹیپلائی کرو گے اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے اور اس کو جو ہے آپ ایک دفعہ اپنے ایوریج میں پلس کرو گے جو بھی ویلیو آ گئی, اور ایک دفعہ اس ویلیو کو آپ ایوریج سے مائنس کرو گے. ہمارے پاس کمپنی بی کا جو ڈیٹا آیا وہ تھا 15 سے لے کے 65 پروڈکٹس کے درمیان تمام آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا فال کرے گا, تقریباً تمام جو ہے وہ ڈیٹا فال کرے گا. یہ کمپنی اے کا نکلا ہے, اور یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر جو ڈیویشن ہے ڈیٹا کے اندر کم ہے, 30 40 50, جو سپریڈ ہے ڈیٹا کا وہ مین کے قریب قریب ہے. تو جو ہے وہ یہاں پر 100% ڈیٹا جو ہے وہ 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف مین کے اندر اکر کر رہا ہے. اسی طریقے سے کمپنی بی کے اندر کیا حساب کتاب ہے؟ کمپنی بی کے اندر 24.495 جو ہماری اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو نکلی تھی, اس سے آپ کو جو ہے 3 کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. 3 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا اور جو فگر آئی ہم نے ایک دفعہ 40 میں پلس کی اور ایک دفعہ 40 سے مائنس کی. تو 40 سے مائنس کیونکہ بڑی فگر تھی تو 0 سے لے کے ہمارا جو نکل آیا, جو رینج نکل آیا وہ 114 تھا. تو 0 سے لے کے 114 کے درمیان جو ہے وہ تمام 100% آپ کے جو پروڈکٹس کی سیل ہے وہ لائی کرے گی, یعنی اس کے اندر جو ویریشن ہے وہ زیادہ ہوگی. تو 100% observations یا all observations fall within 3 standard deviations of mean, یہ ہم نے جو ہے وہ نکال کے دیکھا. اسی طریقے سے جو ہے ایک اور اس میں فارمولا ہے, ایک اور اس کے اندر کلیہ ہے کہ 90% of observations fall within 2 standard deviations of mean. 90% of observations fall within 2 standard deviations of mean, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 8.167 سے اور اس کو پلس مائنس کریں گے 40 کے ساتھ, تو ہمارا جو بھی رینج نکلے گا اس کے اندر 90% ہماری observations کون سی ہیں؟ 30 40 50. 30 40 50 ہماری آبزرویشن ہے, 90% جو ہے وہ اس کے اندر لائی کریں گی. اور اگر ہم جو ہے وہ 50% آبزرویشنز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں پہ لائی کرتی ہیں, تو 50% آبزرویشنز یا more than 50% آبزرویشنز fall within 1 standard deviation of mean. تو 40 plus minus 8.167, پہلے کیس میں 50% آپ کی آبزرویشنز جو ہے وہ اس رینج میں لائے کریں گی, اور جو ہے وہ اسی طریقے سے 40 پلس مائنس 24.495 مور دین 50% آبزرویشنز جو ہے وہ اس اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اندر لائے کریں گی. تو یہ چیز ہم لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا کا سپریڈ کتنا ہے فرام دا مین. ہمیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن لہٰذا جتنی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ دونوں سروں پر جو ہے وہ زیادہ پھیلا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جہاں پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو کم ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں
سینٹرل ٹینڈنسی ہمیں یہ چیز بتا رہی تھی کہ ہمارے جو سینٹرل ویلیوز ہیں وہ کہاں پہ ہیں, اور ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈیٹا کا اسپریڈ ہمارا کس طریقے سے پھیلا ہوا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ آج کے لیکچر میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی. ہم نے دیکھا انٹروڈکشن ٹو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس. اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا جو ہے وہ سینٹرل ٹینڈنسی ہم نے دیکھے, فریکوینسیز ہم نے دیکھی, دین ہم نے سینٹرل ٹینڈنسی کے اندر ہم نے دیکھا مین, میڈین اور موڈ, اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اسکیونیس بھی دیکھی, اس کے علاوہ ہم نے کرٹوسس بھی دیکھا. دین ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر ویریئنس ہے, ویریئنس آیا ہے کہ نہیں ہے. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور جو میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی ہیں یہ آپ کے ڈیٹا اسپریڈ اور ڈیٹا کی ویلیوز کے بارے میں بہت اچھی انفارمیشن آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا اصل میں جو مختلف ویریبلس کا ہے, تمام ویریبلس, اگر ہم نے 24 سوال بنائے تھے تو 24 کے 24 سوالوں کی ہم لوگ ویریبلس کی ہم لوگ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس نکال سکتے ہیں, اس کی فریکوینسی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ سینٹرل ٹینڈنسی جو ہے ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں, اس کے ہم لوگ میئرز آف ڈسپرشن جو ہے ہم لوگ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے ہر ویریبل کی دیکھی اور دیکھی گئی, اور اس طریقے سے ہم لوگ ڈسکرپٹیو انالیسس سے ہم نے فائدہ اٹھایا, ہم نے پڑھا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, فریکوینسی کیا ہوتی ہے, اور باقی دیگر چیزیں کیا ہوتی ہیں. یہ چیزیں آپ سب نے جو ہے اپنے ڈیٹا کے اوپر آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو, آپ بہت آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہو. مین ایج کیا ہے, فار ایگزامپل مین ایج آپ کی 35 نکل آئی اور آپ کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن 2 نکل آئی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 2 ملٹیپلائی بائی 3, 3 2s are 6, تو 35 پلس 6 اور 35 مائنس 6. 35 پلس 6 ہم نے کیا 41, اور 35 مائنس 6 کیا تو 29, یعنی جتنے بھی آپ کی آبزرویشنز ہیں وہ 29 اور 41 کے درمیان لائے کریں گی. تو دونوں چیزیں, میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی اس میں ایوریج, اور میئرز آف ڈسپرشن اس کے اندر اسٹینڈرڈ ڈیویشن, اگر یہ چیزیں معلوم ہو تو ہمیں اپنے ڈیٹا کا اسپریڈ معلوم ہو جائے گا, یعنی کہ ہماری جو آبزرویشنز ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ کس طرح سے یہ ڈیٹا پھیلا ہوا ہے. تو ہم نے ایج کا جو ہے وہ ہمیں ایوریج بھی ہمیں معلوم کرنی پڑے گی, اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی معلوم کرنا پڑے گا, تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ڈیٹا کہاں پہ جو ہے وہ درمیان والی ویلیو لائے کر رہی ہے, اور کس طریقے سے اس کے اندر کتنی ویریشن ہے, کتنی ویریئنس ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ ایج کے اوپر ہی اس کی اسکیوڈنس معلوم کر سکتے ہیں, اگر پازیٹیولی اسکیوڈ ہے یا نیگیٹیولی اسکیوڈ ہے وہ چیز بھی ہم لوگ معلوم کر لیں گے. کرٹوسس ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ موڈل ویلیو نکال سکتے ہیں, کون سی سب سے زیادہ ویلیو ہے. اگر 35 از دا موڈل ویلیو, اور مین اور میڈین جو ہے وہ بھی 35 ہی نکل آتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ نارمل ہے, نہ اس کے اندر پازیٹیو اسکیونس ہے نہ اس کے اندر نیگیٹیو اسکیونس ہے. تو یہ ہم نے صرف ایج کے ویریبل کی جو ہے وہ معلوم کی. پھر ہم فریکوینسی ڈسٹریبیوشن سے معلوم کر سکتے ہیں, ہم بار چارٹس بنا سکتے ہیں, ہم پائی چارٹس بنا سکتے ہیں کہ ایج ہمیں جو ہے وہ کیا شو کر رہی ہے ہمارے ریسپونڈنٹس کی. ایج ہم لوگ نکال سکتے ہیں. اسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر سوالات کا ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکرپٹیو انالیسس کر کے یہ تمام چیزیں معلوم کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل موٹیویشن لیول, ہمارے ایوریج موٹیویشن لیول کیا ہے ہمارے لوگوں کی. تو ایوریج موٹیویشن لیول جو ہے اگر 4 نکل آئی ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے زیادہ تر اسٹرانگلی ایگری کے اوپر ٹک کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ موٹیویشن لیول ہمارے ریسپونڈنٹس کی ہائی ہے. اور اگر 2 نکل آتی ہے ایوریج تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ریسپونڈنٹس کی موٹیویشن لیول لو ہے. اسی طریقے سے اگر ہماری 4 تو ہماری نکلی ایوریج موٹیویشن لیول, اور جو ہے وہ اس کے اندر ہمارا اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکل آیا 1 کا, تو اس کا مطلب ہے کہ 1 into 3 4 plus 3 اور 4 minus 3. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویریبلٹی ہے. لوگوں نے اسٹرانگلی ڈس ایگری کے بھی اوپر ٹک کیا ہے, لوگوں نے اسٹرانگلی ایگری کے اوپر بھی ٹک کیا ہے. ہمارے ڈیٹا میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیویشن ہے.
اور اگر 0.1 اور 0.2 نکلتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے 4 پلس 0.3 اور 4 مائنس 0.3، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ ویریبلٹی نہیں ہے ہمارے ڈیٹا کے اندر. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور مین ایسے پاورفل جو ہے وہ سکورز ہیں یا فارمولاز ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں اپنے ڈیٹا کے اسپریڈ کے بارے میں، اور ڈیٹا اسپریڈ سے ہم لوگ بہت سارے باتیں اور بہت سارے نتائج اخذ کر سکتے ہیں. تو ہماری جو انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس ہوگی اس میں بھی جو ہے ہم لوگ ایک اہم حصہ اپنی ڈسکرپٹیو انالیسس کا بھی ڈال سکتے ہیں. اگین ہم نے جو ہے وہ ہر ویریبل کی فریکوینسی کاؤنٹ کرنی ہے، ہر ویریبل کا ہم نے مین میڈین موڈ نکالنا ہے، ہر ویریبل کا ہم نے جو ہے وہ رینج، اس کے علاوہ ویریئنس کا فارمولا آپ کو بتایا گیا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہ چیز نکالنی ہے، اور پھر ہم نے ان تمام چیزوں کی مدد سے اپنے ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنا ہے. تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم لوگ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کی طرف آئیں گے اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کور کریں گے. تھینک یو ویری مچ.